नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सीधा कराची चलते हैं, जहाँ की सियासत के हवाले से बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो उस वक्त हुई थी जब आज से 4 दिन पहले 9-0 के करीब से एक मकान में, छोटे से मकान से बहुत बड़ा असला बरामद हुआ। कराची पुलिस ने डिस्कवर किया और कराची पुलिस का दावा यह था कि इसमें इसके साख्त का असला है जैसा कि नेटो की अफवाज जो है वो इस्तेमाल करती। अभी एक कहानी पे बहस हो ही रही थी कि गुज़िश्ता 24 या 36 घंटे में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, बड़ी अहम, बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट हुई है। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब फाइनली खासे सेहतमंद शक्ल में एक वीडियो में अपीयर हुए हैं, और वीडियो भी बहुत मज़े की है। उसके शुरू में वो पहले प्यारे प्यारे बच्चों को पपियाँ देते हैं राइट पे, लेफ़्ट पे, और उसके बाद वो मुतालबा कर देते हैं, असल चीज़ पे आते हैं, मुतालबा करते हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब और उनका जो धड़ा है, उनका जो ग्रुप है MQM का, जो इस वक्त सबसे बड़ा ग्रुप है, उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बलीज। और जो वो वजह देते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो भी बहुत अच्छी है, मज़े की है। वो कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने जो भी वोट लिया था वो कोई इन्होंने ख़ुद तो लिया ही नहीं, इन्होंने मेरे नाम पर लिया। अब ये बड़ा मौरख को और एनालिस्ट को रिकॉर्ड करना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, पाकिस्तान के पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब सियासी लीडर हैं जिन्होंने पोल खोल दिया है। उन्होंने ये एडमिट कर लिया है, यानी पता तो सबको है इन चीज़ों का, लेकिन उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में ये कह दिया है कि ये वोट जो है सारा जमात कोई नहीं है, यहाँ कोई सियासी जमात एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेरे नाम पे, मैं ही हूँ, मैं ही वो सियासी जमात हूँ, मेरे नाम पे ही हुआ है। खाली अल्ताफ़ हुसैन की सूरत हाल नहीं है, बाकी भी पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमातें हैं उनका भी तकरीबन यही हाल है। लेकिन यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं, और मुझे कराची से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं सरदार नबील गैबोल साहब। सरदार नबील गैबोल साहब पीपल्स पार्टी के भी बहुत अरसे से ताल्लुक़ रहा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शॉर्ट लिव्ड MNA हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। अब खबर मशहूर है, फागरम है, इनसे पूछेंगे कि दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये जा रहे हैं। बहरहाल सरदार नबील गैबोल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। सरदार साहब, गैबोल साहब, मैं आता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की डायनामिक्स पे, लेकिन एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो कल पूरे पाकिस्तान ने देखा, उसका मैं टुकड़ा आपको सुनाता हूँ, उस पर भी बात कर लेते हैं। मैंने किसको गद्दार कर दिया? अल्ताफ़ हुसैन के पहले आपको मुताबिक मैंने कभी, एक मिनट आई हैव टू क्लियर दिस। मैंने कभी भी नहीं, मेरा पूरा जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं अंकल अल्ताफ़ को गद्दार कहा है। अंकल अल्ताफ़ एक कराची का पॉलिटिकल रियलिटी था और है, मगर मैंने कभी भी वो अल्फाज उसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, अभी आपने सुना कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अंकल अल्ताफ़ को मैंने कभी गद्दार नहीं कहा, अंकल अल्ताफ़ कराची की एक पॉलिटिकल रियलिटी हैं वगैरह वगैरह। सरदार नबील गैबोल साहब, मशहूर है कि आप भी वापस पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। ये जो कल झलक देखी हमने बिलावल भुट्टो की, हम तो बड़ी मैच्योरिटी उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि किस किस्म का है जलवा? वैसे मैं समझता हूँ कि बिलावल ने जो ये बात कही है कि उन्होंने अल्ताफ़ को गद्दार कभी नहीं कहा है, तो मैंने भी कभी सुना नहीं है कि उसने अल्ताफ़ को कभी गद्दार कहा है। जहाँ तक उन्होंने ये बात कही है कि अल्ताफ़ हुसैन एक कराची की रियलिटी है, तो मेरे ख़्याल में इतना उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो लास्ट इलेक्शन में नज़र आ गया था कि MQM ने कितनी सीटें उठाई हैं। तो एक हद तक रियलिटी तो मैं समझता हूँ थी, हो भी सकती है भी, लेकिन आने वाले दिनों में ये रियलिटी नहीं रहेगी, जिस पर मेरे जैसा बंदा तो ओपनली डिस्कशंस में या टॉक शोज़ में आपको वो बता सकता है कि कैसे नहीं रहेगी। लेकिन चूँकि बिलावल के पास, आपको मैंने एक चीज़ नोट किया, बिलावल मीडिया से थोड़ा अवॉइड करता है बातें करने में, तो इसलिए उन्होंने खुल के ये बातें नहीं की। अगर वो खुल के ये बातें करता तो शायद आगे जाकर वो ज़रूर कहता कि अल्ताफ़ हुसैन ने, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है नारा लगाया, ऐसे शख्स को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बरक्स मैं आपको बताऊं कि बिलावल के बरक्स एक्सेप्ट किसी और ने उसको कर लिया है, और उस शख्स का नाम है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। उसने ही अल्ताफ़ हुसैन को, अच्छा, जी, अल्ताफ़ हुसैन को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो जो है चाह रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन दोबारा से इन एक्शन आए। और जो वीडियो
لندن میں ریکارڈ کرائی گئی ہے اس کا بھی جو ہے کنیکشن وہ اسلام آباد سے ہے کہ اس کو کہا گیا کہ آپ سامنے آئیں, آپ اب فور فرنٹ پر آئے. اس کی ریزنز اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی ہی یعنی بڑی مارکا انگیز قسم کی اور بہت ہی بڑی آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں. یہ کب ہوا ہے یہ حادثہ؟ یہ حادثہ پچھلے ہی دنوں ہوا ہے, لاسٹ ویک کی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں فاروق ستار, اس کا ہندوستان پاکستان ٹینشنز کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ مودی صاحب کی سیاست کے ساتھ جو انٹرونشن وہ کرنا چاتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں, آخر وہ بھی تو پاکستان میں اپنے مہروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ انٹرنیشنلی جو انڈیا کا سپورٹ ہے الطاف حسین کو وہ سب کے سامنے ہے. جو تعلقات مودی اور نواز شریف کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو دوست کا دوست جو ہے نا وہ ہمیشہ دوست ہوتا ہے, دشمن نہیں ہوتا ہے. اسی طرح دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ بھی دشمن ہی ہوتا ہے. تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, سوری میں نے غلط کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ enemy of my enemy is my friend. تو یہ پالیٹکس چل رہی ہے, اور الطاف حسین کو اب دوبارہ ان ایکشن لانے کے لیے نواز شریف صاحب کیوں کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی کے پاور ڈائنامکس کو دوبارہ سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ اس سے ان کو ملک کے پاور ڈائنامکس پہ بہتر کنٹرول جو ہے وہ حاصل ہوگا. تو جو ہم سن رہے ہیں کہ افواج پاکستان کی پوزیشنز میں بھی رد و بدل جو ہے وہ متوقع ہے, اخباروں میں اب چھپ رہا ہے, تو اس کا بھی پھر اسی پالیٹکس سے تعلق ہے, اسی رساکشی سے؟ میں سمجھتا ہوں, میں بالکل یہی سمجھتا ہوں, وہ اسی سے تعلق ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو ہو سکتا ہے سچویشن جو ہے وہ چینج ہو جائے, اور وہ پالیسی جو جنرل راحیل شریف لے کر چل رہے تھے اس پالیسیز میں چینجز آ جائیں گی, تو پھر دوبارہ الطاف حسین کو موقع مل سکتا ہے پاکستان میں سیاست کرنے کا. کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے, لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. نہیں, لیکن نبیل گیبول صاحب, جو باقی پاکستان کی ساری پولیٹیکل ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی موقف ہی نہیں ہے کراچی کی سچویشن پہ؟ کیا نہیں, پولیٹیکل پارٹیز, باقی پولیٹیکل پارٹیز کا کیا موقف ہے مجھے پتا ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز تو سب اپنے اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں. ان کو کیا اس وقت پڑی ہے کہ جی پاکستان کے اندر الطاف حسین جو نقصان پہنچا رہا ہے, اور جس طریقے سے یہ جو اسلحہ کا کھیپ ملا ہے اس سے ہی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایم کیو ایم کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں, ایم کیو ایم کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ وہ جو ہے 1 مہینے تک لڑ سکتے ہیں. اور وہ تو یہ تو اسلحہ ملا, یہ تو میرے خیال میں ہارڈلی 20-25% اسلحہ ملا ہے جتنا اسلحہ اور ان کے پاس جو ہے ان کے قبرستانوں کے اندر, ان کے گھروں کے اندر دفن ہے. تو یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. نہیں تو اس اسلحے کی معلومات کس کے پاس ہیں؟ ڈاکٹر فاروق ستار کے گروپ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس ہیں؟ دیکھیں یہ گروپ پہلے ایک ہی تھا, معلومات ان سب کے پاس ہے. فاروق ستار صاحب اگر اور مزید مہربانی کرنا چاہتے ہیں کراچی کے عوام پر, پاکستان پر, تو وہ اور مزید ساتھ دے سکتے ہیں. اس طرح اور مزید اسلحے جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے پکڑے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ نہ سوچے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم ان کے کام آ سکتی ہے آگے آنے والے دنوں میں, اگر کبھی جمہوریت کو کوئی نقصان ہوا تب اس وقت. تو ابھی سے ہی الطاف حسین کو گود لینے کے چکر میں کچھ لوگ ہیں کہ الطاف حسین کو ہم دوبارہ سے مین سٹریم لائن میں لے کر آئیں, جو کہ قابل قبول نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا, آپ نے غلط سمجھا میرا سوال. ٹھیک ہے, آپ تو سیاسی جماعتوں کی ایکسپلینیشن مجھے دے رہے, آپ کہہ رہے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے تو ساری ان کی جو حکمت عملی تھی کراچی پہ وہ تبدیل ہو سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری فوج کے اندر صرف ان کا ملٹری چیف ہی تھا جس کا ایک پرسپیکٹو تھا کہ کراچی کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, وہاں ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے, باقی فوج میں کوئی پرسپیکٹو ہی نہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں باقی فوج میں بالکل ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں تو میں ایک ایک کا نام بھی لے سکتا ہوں, سٹارٹنگ فرام چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف, اور پھر کور کمانڈر کراچی, اور پھر ڈی جی رینجرز, اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی میں امپورٹنٹ جو کردار ان کا رہا ہے کراچی میں امن لانے میں. تو یہ تو ان سب کی پالیسی ایک ہی ہے. لیکن دیکھیں آرمی چیف جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے ڈسپلنڈ آرگنائزیشن یا ادارہ جو ہے وہ آرمی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کو ریپلیس کر کے
نیشن کی اخبار کی خبر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ریپلیس کر کے کراچی بھیجا جا رہا ہے، کراچی کے کور کمانڈر کو سینٹر میں لایا جا رہا ہے. تو یہ تبدیلی کون کر رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم کر رہے ہیں یا راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ فوج میں تبدیلی جو ہے وہ فوج کا چیف ہی کرتا ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں. لیکن جو اس وقت تبدیلی جو میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی جو کیمپ ہے وہ آپس میں بڑھ چکے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ ایکسٹینشن ملنا چاہیے اور نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ نہیں، ایکسٹینشن نہیں ملنا چاہیے. تو یہ جب آپس میں بٹ گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. لیکن جس طرح سننے میں آیا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی 2 نام جو ہیں وہ اوکے بھی کر لیے، دماغ میں ایک نام کو لے کر وہ بیٹھے بھی ہیں اور آخری وقت میں شاید وہ اعلان بھی کریں گے. لیکن اس وقت اگین میں کہوں گا کہ جو پالیسیز جنرل راحیل شریف چلا رہے ہیں اس کی کنٹینیوشن بہت ضروری ہے. اس وقت جو پالیسی ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ، جو ہمارے حالات ہیں، جو کراچی آپریشن ہے، جو ضرب عزب ہے، اس میں ان کی کنٹینیوشن بہت ضروری ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 سال تک اور مزید ایکسٹینشن مل جائے تو پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا، میں خیر اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ واپس آؤں جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے جو مطالبہ کر دیا ہے کہ بھئی میرے نام پہ تم لوگوں نے ووٹ لیے ہیں، میں ہوں، یہ جماعت تو کوئی ہے نہیں، ڈاکٹر فاروق ستار اور باقی سب لوگوں سے، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اس موقع پہ؟ وہ صحت میں بھی ہیں، وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال صحت میں چلتے پھرتے، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کس طرح ویل چیئر پر آئے اور کیمرہ کے سامنے پھر کھڑے ہو کر آئے. بہرحال میں نے پہلے بھی کہا کہ ذہنی طور پر وہ الرٹ ضرور ہے، لیکن ہفتے میں صرف 2 دن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 منٹ انہوں نے ویڈیو سپیچ کیا، اس کے بعد پھر باقی 1.5 گھنٹہ جو ہے انہوں نے آڈیو سپیچ کیا. وہ آڈیو سپیچ جو ہے بعد میں رات میں گھر جا کر انہوں نے کیا تھا. تو الطاف حسین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ممبرز کو کہ استعفیٰ دیں اور وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک چینج ہے. اگر الطاف حسین اپنے ورکرز کو میسیجز دے رہا ہے کہ ان کو علاقے میں نکلنے نہیں دیں، ایم این اے ایم پی ایس کو زبردستی پریشرائز کرے تاکہ وہ استعفیٰ دیں، وہ ورکرز کر نہیں پا رہے ہیں. جو ٹیم ہے الطاف حسین کی وہ ٹوٹلی ڈسمنٹل ہو گئی ہے، جن کے اوپر ایم کیو ایم چل رہی تھی. تو ایم کیو ایم اس وجہ سے ایم کیو ایم الطاف حسین کمزور ہے کیونکہ اس کی ٹیم ختم ہو چکی ہے. تو اب فاروق ستار کی جو ٹیم ہے وہ زیادہ مضبوط پوزیشن میں مجھے نظر آ رہی ہے. چند دن پہلے جب آپ نے ہمیں اسی ایشو پہ کراچی کی سیاست پہ جوائن کیا تھا 2 ہفتے قبل، تو آپ نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 3 دھڑے ہیں. ایک وہ دھڑا ہے جو سب سے بڑا دھڑا ہے جس کو ڈاکٹر فاروق ستار لیڈ کر رہے ہیں، دوسرا دھڑا وہ دھڑا ہے جس کو پاک سرزمین پارٹی کے نام سے مصطفیٰ کمال لیڈ کر رہے ہیں، اور تیسرا وہ دھڑا ہے ندیم نصرت صاحب جس کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لندن میں بیٹھا ہے. اب الطاف حسین صاحب کی ویڈیو پیدا ہو جانا، ویڈیو پہ ان کا ریزگنیشن کا مطالبہ کرنا، تو اس پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ندیم نصرت صاحب کا جو دھڑا ہے وہ سیاسی اکائی میں اس کا پلڑا بھاری ہو گیا. ہاں، الطاف حسین نے ویڈیو سپیچ کر کے اپنے ورکرز کو تو اور اپنے سپورٹرز کو تو یہ بتا دیا ہے کہ جو کنفیوژن تھی فاروق ستار کے حوالے سے وہ اس نے کلیئر کر دی کہ فاروق ستار سے اب اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. جس طریقے سے فاروق ستار بار بار کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. انہوں نے ایک قسم کا تھریٹ کیا ہے. انہوں نے ایک تو آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کا بھی ذکر کیا، دوسرا انہوں نے الطاف حسین نے تھریٹ کیا کہ آپ استعفیٰ دیں ورنہ عوام آپ سے استعفیٰ لے گی. تو یہ ڈائریکٹلی تھریٹ ہے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹرز کو. اور کچھ ہو سکتا ہے، میں نے سنا ہے کہ ڈرے ہوئے بھی ہیں، وہ گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، کچھ ملک سے باہر جانے کے چکر میں ہیں. تو اس وقت ایک خوف کا عالم ہے ایم کیو ایم کے اندر، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. کہ دیکھیں، تو الطاف حسین ابھی بھی اپنی تھریٹ کو عملی جامہ پہنانے کی صلاحیت کراچی شہر میں رکھتے ہیں؟ اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے پہلے، لیکن ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس نے ساؤتھ افریقہ کا ذکر کیا، اس کے پاس ملیٹنٹ جو کرمنلز ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں اور ان کے یہاں پر بھی لوگ ہیں کراچی کے اندر. تو وہ ایک تھریٹ تو ہے اپنی جگہ، لیکن ویسا تھریٹ نہیں ہے جیسا پہلے ہوتا تھا. یہ کریڈٹ ہمارے ریجز کو جاتی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، جس طریقے سے انہوں نے کرش کیا ان کو. میں تو یہی الفاظ کہوں گا کہ کرش کیا. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو ان کے جو چوہے ہیں جو بلوں میں چھپے ہوئے، وہ اینی ٹائم باہر آ سکتے ہیں اور ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں ایم کیو ایم فاروق ستار کے لیے. آپ کو کس نے تھریٹ کیا تھا جب آپ گئے تھے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنے کے لیے؟ جب آپ نے متحدہ کو چھوڑا تھا تو آپ کو بھی ایک تھریٹ تھی. وہ تھریٹ کہاں سے آئی تھی؟ لندن سے تھی، کراچی سے تھی؟
نہیں، مجھے تو لنڈن سے اور ساؤتھ افریقہ سے آئی تھی، اور میں نے MQM بھی اسی لیے چھوڑا تھا کہ مجھے ایک انفارمیشن ملی تھی کہ الطاف حسین نے ڈائریکشن دے دیا تھا کہ نبیل گبول کا مطلب وہ جس طرح کوڈ ورڈ میں کہتے ہیں، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں جس پہ لوگ ہنستے ہیں کہ آلو کو کاٹ دو، تو وہ نام میرا کوڈ ورڈ میں یہی رکھا تھا. تو وہ تو مجھے انفارمیشن مل گئی تھی پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے لوگوں کو اپنے ہی قائد سے خطرہ ہوتا ہے، MQM کے لوگوں کو دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. لیکن سردار گیبول صاحب، یہ جو اس طرح سے قتل کا بازار گرم کیا ہوا ہے، قتل و غارت کا، وہاں سے لندن سے، اور جو کچھ ہوا 22 اگست کو، اس کے بعد سے ابھی تک برطانیہ کی پولیس نے اور وہاں کی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز نے کسی قسم کی کوئی جنبش ہی نہیں کی. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی شاید لاسٹ شو میں، آپ اگر نکالتے ہیں پہلے، میں نے کہا تھا کہ الطاف حسین باہر کی قوتوں کے لیے اس وقت تک امپورٹنٹ ہے جب تک اس کا گراؤنڈ مضبوط ہے الطاف حسین کا، جب تک وہ یہاں پر پاور بیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن جس دن وہ ارریلیونٹ ہو گئے، یوزلیس ہو گئے، تو وہ ہاتھ نکال دیں گے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھی دوبارہ ہاتھ رکھ لی الطاف حسین پہ، تو اسی طریقے سے جو بیرونی قوتیں، آپ دیکھیں 5 تاریخ کو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونے والا تھا، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں ابھی بھی چاہتی ہیں کہ الطاف حسین کو کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، قوتیں ابھی بھی چاہ رہی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو ریوائیو کریں سیاسی طور پر. اور نبیل گیبول صاحب کا یہ دعویٰ ہے، ہم سے کراچی سے بات کر رہے تھے، یہ دعویٰ ہے کہ خود وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں انڈیا پاکستان ٹینشنز کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو سیاسی طور پر سپورٹ دی جائے، ان کو ریوائیو کیا جائے. ناظرین بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ I'll come back. ویلکم بیک. کم از کم اپریل 2015 سے یہ چہم گوئیاں، یہ بحث اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور رومر ملز کی شکل میں یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کے ملٹری چیف جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی، ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. آج سے 2 دن پہلے دنیا نیوز کے ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر جناب سلمان غنی صاحب جب کامران خان صاحب کے پروگرام میں اپیئر ہوئے تو انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ان کو لگتا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کم از کم 1 سال کی ملے گی. میں وہ ٹکڑا آپ کو سنا. میں اپنے کوئی 25-30 سالہ جرنلسٹک ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ابھی بھی کامران صاحب اس امکان کو رد نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے، اس لیے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے اسلام آباد اور پنڈی میں اس طرح کی افواہیں گردش میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جنرل راحیل شریف نے دلچسپی ظاہر نہیں کی ہوگی. اب ناظرین، 23 ستمبر کو جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس پہنچے جنرل اسمبلی کی اسپیچ کے بعد لندن میں تھے، تو ان سے وہاں ایک اخباری نمائندے نے پوائنٹڈلی اسی قسم کا سوال پوچھا جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. اینڈ دس از ہاؤ پرائم منسٹر ریسپونڈیڈ. جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں جنگ کی ہے وہ قابل تعریف ہے. کیا اس ساری چیز کو مد نظر رکھ کے مستقبل میں کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے کہ پرائم منسٹر کوئی مدت ملازمت کو تو کوئی اور سوال؟ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے کس طرح سے کہا کوئی اور سوال. 1 سپٹمبر کو DG ISPR پشاور میں جب اپنی بریفنگ کر رہے تھے تو وہاں بھی ان سے اسی قسم کا ایک سوال پوچھا گیا، اور DG ISPR نے اس وقت کیا کہا وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کیونکہ ہم بڑی کلیئرلی ایک پوزیشن آلریڈی دے چکی ہیں، اگر کوئی بھی اس میں تبدیلی ہوگی تو بتائیں، بٹ آئی ول ریکویسٹ یو ٹو کیپ فوکس ہیئر اینڈ اوائڈ اسپیکولنگ. ناظرین، یہ ساری بحث کا بیک گراؤنڈ تو آپ نے دیکھا. اب دنیا نیوز کے گروپ ایڈیٹر، ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر جناب سلمان غنی صاحب میرے ساتھ ہیں وائے سیٹلائٹ. سلمان غنی صاحب، السلام علیکم اینڈ وارم ویلکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سلمان غنی صاحب، کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک سے زیادہ دفعہ جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے یا ISPR کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ کنٹروورسی ہے، یہ ختم نہیں ہو پاتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈاکٹر صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ بات شروع کہاں سے ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات تب شروع ہوئی جب دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے. پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری کا سدباب شروع ہوا،
اور وہ جن قابو آنے لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو سالہ سال سے کراچی میں قتل و غارت اور بدامنی کا سلسلہ تھا وہ رینجرز آپریشن کی صورت میں وہاں پر بھی نتائج سامنے آنے شروع ہوئے. اور سب سے اہم بات کہ اکنامک کوریڈور کے منصوبے میں پاکستانی فوج کا ایک اہم رول ہے اس کی سیکورٹی کے حوالے سے. اور عام تاثر یہ تھا کہ اس میں جنرل رحیل شریف صاحب بڑے یکسو ہیں, چونکہ جنرل رحیل شریف صاحب کے 3-4 بیانات ایسے ہیں جو کئی دفعہ میں ان کے منہ سے سن چکا ہوں. ایک تو یہ کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے معاملے پہ کسی طرح کمپرومائز نہیں ہوگا. اکنامک کوریڈور کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ عرصہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اور یہ چیز ان کی مقبولیت کا باعث بنی ہے پاکستانی عوام میں, پاکستان کے سیاسی حلقوں میں, کاروباری حلقوں میں. اور لوگ اس خواہش کا اظہار کرتے نظر آئے کہ پاکستان کے سپہ سالار کو توسیع ملنی چاہیے. دیکھیں فوج کے ساتھ پاکستان کے عوام کا ایک جذباتی سا لگاؤ ہے, اور یہ بحث وہاں سے آغاز ہوا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرحلے پہ یہ بات بھی آئی کہ انہیں فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے. تو میری جو انفارمیشن ہے, دیکھیں میری انفارمیشن کے مطابق فیلڈ مارشل کی بات تو نہیں ہوئی. ایک مرحلے پہ یہ بات ضرور سامنے آئی کہ جو آرمی چیف کا ٹینور ہے وہ 4 سال کا کر دیا جائے. اور یہ بھی میری انفارمیشن ہے کہ اس میں بھی جنرل رحیل شریف صاحب نے دلچسپی ظاہر نہیں کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر 4 سال کرنا ہے تو پھر یہ میرے بعد امپلیمنٹ ہوگا. لہٰذا جنرل رحیل شریف صاحب کی طرف سے کوئی انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو صورتحال ہے پاکستان کی سرحدی صورتحال ہے, اکنامک کوریڈور کی اہمیت اور حیثیت ہے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جو نتیجہ خیزی ہے, اس بنیاد پہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپشن جو ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں یہ توسیع مل سکتی ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں چین سے ہمارا ایک بڑا پرانا دوستانہ ہے کہ علاقائی صورتحال میں پاکستان کا کردار, اور خاص طور پہ جو ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے اس میں ہم نے چین سے ہر مسئلے پہ مشاورت کی ہے. اور چین کے معاملے کے اندر آپ دیکھیں کہ جنرل رحیل شریف صاحب نے خاص طور پہ اکنامک کوریڈور کے حوالے سے کہا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, یہ پاکستان کے سلامتی کے حوالے سے اہم ہے, پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی شاید جو چین سے ہے جو مشاورتی عمل چین تک بھی وسیع تر ہوگا, چونکہ چین کے اور پاکستان کے درمیان ایک ایسی دوستی ہے جس پہ پاکستان کو بھی ناز ہے. سلمان غنی صاحب, وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل رحیل شریف کے درمیان میں بھی جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہت دلچسپ قسم کا لگتا ہے, کیونکہ ایک طرف کبھی ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے نواز شریف صاحب کو بڑا خطرہ ہے جنرل رحیل شریف سے, دی ادر شریف جیسے بار بار میڈیا کے لوگ کہتے رہتے ہیں, اور جو لوگ یہ میڈیا میں کہتے رہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے حکمران جماعت کے ساتھ بڑے بہتر روابط ہیں, تعلق ہے, جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک پرو گورنمنٹ قسم کے جو اینکرز ہیں, پرو گورنمنٹ قسم کے جو تجزیہ کار ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 3 برس میں ہم دیکھیں یا نواز شریف صاحب کی پوری تاریخ ہم دیکھیں, جب سے وہ پاکستانی سیاست میں آئے, پرائم منسٹر بنے, تو کوئی ملٹری چیف ایسا نہیں آیا ہے, یہ 5ویں ملٹری چیف ہیں جن کو انہوں نے غالباً اپوائنٹ کیا, کوئی ملٹری چیف ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ ان کے اتنے سموتھ ریلیشن شپ تھے, جس کے ایکشن سے نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل فیلڈ کو اتنا فائدہ ہوا ہو, کراچی ہو یا ضرب عضب ہو. تو اس کے باوجود پھر یہ کیوں ہے مسلسل, یہ کانفرنٹیشن کا سپیکٹر کیوں گورنمنٹ کا میڈیا بلڈ اپ کرتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں اس پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ خود پرائم منسٹر نواز شریف اور جنرل رحیل شریف کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ ہے, اور اسی اعتماد کے رشتے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو خطرات اور خدشات درپیش تھے اس کے جواب نہیں. تو اگر یہ اعتماد کا رشتہ ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور میں مانتا ہوں, آپ کہتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ ہمیشہ سے اعتماد کا رشتہ ہے, جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ بڑے بینیفیشل رہے ہیں اس لحاظ سے پالیٹکس میں دیکھیں, تو اس کے ساتھ ہی پھر ان کے اوپر ان کو پش کرنے کے لیے, ان کو کنٹین کرنے کے لیے جو سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور وہ ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں جو گورنمنٹ ریلیٹڈ ہیں, اینکرز بھی ہیں اور ٹی وی کے لوگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کی پھر ایک بڑی وجہ پھر میرے خیال بات کھل کے کرنی چاہیے کہ شاید نواز شریف صاحب کو بظاہر کوئی سیاسی چیلنج درپیش نہیں ہے, اور اسی وجہ سے یہ کہ بات کی جاتی ہے کہ شاید میاں نواز شریف یا ان کی حکومت کو کسی اور سے خطرہ ہے, جو کہ پولیٹیکل فورس تو ایسی کوئی نہیں ہے. دیکھیں وہ لوگ جو حکومت کو گرانے کی بات کر رہے تھے, جھکانے کی بات کر رہے تھے, اب سب کا اتفاق ہو گیا ہے کہ جی 2018 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں جو 20-25 سال پاکستان مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتا رہا ہوں ایز اے رپورٹر, اور میں نے نواز شریف صاحب کو جو دیکھا ہے, جو میں ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ کر پاتا ہوں
کہ میاں نواز شریف نے اپنے پتے کبھی شو نہیں کیے. دیکھیں وہ مشاورت ضرور کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے پتے آخری وقت تک شو نہیں کرتے. اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے, آپ نے درست کہا کہ 5 دفعہ ٹینور میں جو بھی صورتحال رہی ہے, کہ اس وقت بھی جو وہ فیصلہ کرنے جائیں گے وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس آپشن کو آپ نظر انداز پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا. سر تھوڑا سا میں وضاحت, پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا یا ان کی اپنی پالیٹکس کے مفاد میں ہوگا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی پولیٹکس کے مفاد میں کریں گے. اس وقت جو صورتحال پاکستان کے ارد گرد درپیش ہے ڈاکٹر صاحب, اس سے زیادہ گمبھیر صورتحال پاکستان کے ارد گرد کبھی طاری نہیں ہوئی. اور آپ دیکھ لیں کہ علاقائی صورتحال کے اندر پاکستان کے رول میں چین صرف آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس مشاورت میں بھی چین شامل ہوگا. اور جو میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ خارج از امکان نہیں ہے, اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے مشاورت ضرور کی ہوگی لیکن یہ فیصلہ خود نواز شریف صاحب نہیں کرنا ہے اور آخری وقت میں کرنا ہے. لیکن سلمان غنی صاحب, ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ملٹری چیف کی اپوائنٹمنٹ میں پاکستان میں تو صرف ایک ہی کنسیڈریشن رہتی ہے, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, نواز شریف صاحب نہ بھی ہو, کہ بھئی یہ چیف جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ کے لیے کیسا ہوگا. یہ چیز کہ اس کی ملٹری ایکسپرٹیز کس قسم کی ہے, اس کے کورسز کس قسم کے تھے, اس کا ایکسپوجر کن کن چیزوں کا ہے, اس کی کمانڈ کیا رہی ہے اس سے پہلے, یہ ایشوز تو کبھی بھی انڈر کنسیڈریشن یہاں نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ جنرل رحیل شریف صاحب کے اب تک کے کردار کو دیکھیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے کاکول اکیڈمی میں ایک خطاب کیا تھا اور بڑے کھلے انداز میں کہا تھا, اداروں کی مضبوطی کی بات کی تھی. اور کسی جگہ سے بھی, کسی عمل سے بھی, ان کی باڈی لینگویج سے بھی قطعاً آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا رہا ہے. وہ خالصتاً ایک پروفیشنل ہے. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ خوف کھاتا ہے ہمارے سپہ سالار سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ اور پاکستان کی فوج ایک پیج پہ ہیں. اور ایک پیج پہ کیوں ہیں کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے اور دشمن جو منہ کھولے کھڑا ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اور میں اسی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج اگر جنرل رحیل شریف کی ایکسٹینشن پہ بات چیت ہو رہی ہے تو اسی لیے ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہر عمل جو ہے خالصاً پیشہ ورانہ رہا ہے اور وہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھیں گے. لیکن پھر ایک میں بات ڈاکٹر صاحب ضرور کروں گا کہ یہ واحد آرمی چیف ہیں جنہوں نے ایک روایت قائم کی ہے, جنہوں نے بہت پہلے جب ان کی ایکسٹینشن ڈسکس ہونا شروع ہوئی تھی انہوں نے ایک واضح اعلان کیا تھا کہ میں ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتا. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ جب 4 سال کی مدت کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کے جواب میں بھی میری اطلاع کے مطابق یہی کہا تھا کہ اس کا اطلاق بھی میرے بعد کیا جائے. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ جنرل رحیل شریف نے ذاتی طور پہ کبھی بھی ایکسٹینشن کے آئیڈیا میں دلچسپی نہیں لی ہے. پہلے 2015 میں بھی جب یہ آئیڈیا سامنے آیا تو بھی انہوں نے کنوے کیا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب 4 سال ٹرم ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو بھی کنوے کیا کہ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ یہ مسئلہ چھیڑا گیا دسمبر 2015 میں تب بھی انہوں نے یہی کنوے کیا SPR کے تھرو کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پھر یہ بحث کیوں ہے, بہرحال آنے والے چند ہفتے جو ہیں اسے کلیریفائی کریں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بلوچستان اور برہم داغ بگٹی کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہندوستان کے اخبار, بڑے اخبار, انگریزی کے اخبار ہندوستان ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے جس میں ہندوستان کی وزارت داخلہ منسٹری آف انٹیریئر کے سورسز کی مدد سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جسے ہم عرف عام میں رو کہتے ہیں, اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ برہم داغ بگٹی جو بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ ہیں, اس کے لیڈر ہیں اور اس وقت ایگزائل میں ہیں, جنیوا میں ہیں اور جن کی ایک اسائلم اپلیکیشن ہندوستان میں پینڈنگ ہے ہندوستان آنے کے لیے, یہ دیکھا جائے, رو یہ دیکھے کہ کیا ان کے لیے ہندوستان میں ایک گورنمنٹ ان ایگزائل جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے اس طرز پہ جیسے کہ پنڈت نہرو نے 1959 میں جب تبت سے دلائی لاما نکلے تو دلائی لاما کے لیے دھرمسالہ میں انہوں نے ایک گورنمنٹ ان ایگزائل قائم کی تھی. تو اسی طرز پہ کیا برہم داغ بگٹی کے لیے بھی ہندوستان میں ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی جا سکتی ہے اور یہ دیکھا جائے کہ کتنے بلوچ اور لیڈر یا لوگ ہوں گے دنیا بھر سے جو انہیں جوائن کر سکیں گے. اب یہ جو پوزیشن ہے ہندوستان کی, اس کو غور سے دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جب 2009 میں
پرائم منسٹر گیلانی نے ایک ڈوسیٹ ہینڈ اوور کیا تھا. یہ خبر آئی تھی بلوچستان کے حوالے سے ایک ڈوسیٹ دیا تھا پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو, تو ہندوستان میں اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا تھا. اور اس چیز پہ بھی رد عمل ہوا تھا کہ کیوں ہندوستان کے جو NSA اس وقت تھے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, انہوں نے جوائنٹ ڈیکلیریشن میں پاکستان کی یہ ایلیگیشن کہ پاکستان کے محض کنسرنز ہیں بلوچستان کے حوالے سے, اسے کیوں ایکسیپٹ کیا. تو بہت زیادہ ہندوستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی میں ایک رد عمل ہوا تھا. اگر اس پوزیشن کو دیکھیں تو 8 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہندوستان کے اخباروں میں یہ خبر آنا کہ اسائلم دیا جائے گا یا گورنمنٹ ان ایگزائل بلوچستان کے حوالے سے قائم کی جائے گی. تو ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے بلوچستان کے حوالے سے, اس میں ایک بہت بڑی سیزمک, یعنی آپ کہہ لیں ارتھ کوئک کی طرح کی ہمیں چینج نظر آتی. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہندوستان کر کیا رہا ہے, کیونکہ 1998 میں جب سے پاکستان نیوکلیر پاور بنا ہے, اوورٹ نیوکلیر جوہری طاقت بنا ہے, اس کے بعد سے ہندوستان کا جو پریڈومیننٹ بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ وارفیئر کا سٹائل ہے وہ ہے انفارمیشن وارفیئر, جسے کئی دفعہ لوگ 4th جنریشن یا 5th جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں, جس میں میڈیا کا, سائبر سپیس کا, انفارمیشن کے جتنا بھی استعمال ہے, اس کے ذریعے پاکستان کو کنفیوز کرنا, پاکستانی ریاست کو پریشان کرنا, اسے کمزور کرنا, سول ملٹری ڈیوائیڈ, سول سوسائٹی اور حکومت یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مختلف گروپس کو کھڑا کرنا, یہ سب اس انفارمیشن وارفیئر کا حصہ ہے. تو کیا ہندوستان سیریسلی سوچ رہا ہے کہ برہمدہ بگٹی جو ہیں انہیں ہندوستان کے اندر گورنمنٹ آف ایگزائل بنا کے دی جائے, یا یہ ایک ٹیسٹ بلون ہے جس کو پلے کیا گیا ہے کہ پاکستان اس پہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے, بین الاقوامی کمیونٹی, اقوام متحدہ, امریکہ وغیرہ جو ہیں وہ اس آئیڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے برہمدہ بگٹی کا بتانا بہت ضروری ہے کہ 2006 میں پاکستان سے دھوڑ کے انہوں نے پناہ لی کابل میں, لیکن اس کو کابل کی حکومت جو تھی پریزیڈنٹ حامد کارزائی کی, وہ مسلسل ڈینائی کرتی رہی. 2008 اور 10 کے درمیان پاکستان کے الزامات جو ہیں اور پاکستان کی جو شکایات ہیں امریکی حکام تک اور CIA تک, وہ بہت زیادہ شدت میں تھیں, کیونکہ پاکستانی ملٹری اور انٹیلیجنس کمیونٹی کا یہ دعویٰ تھا, پہلے جنرل مشرف کا, پھر جنرل کیانی کا, کہ برہمدہ بگٹی کو ہندوستان کی ایجنسیز فائنینس کرتی ہیں, انہیں استعمال کر رہی ہیں بلوچستان میں انریسٹ کے لیے, وائلنس کے لیے اور دہشت گردی کے لیے. تاہم ہندوستانی بالکل اسے ڈینائی کرتے رہے, وہ نہیں مانتے تھے, خود پریزیڈنٹ حامد کارزائی بھی نہیں مانتے. پھر فروری 2009 میں جب اقوام متحدہ کے ایک سینئر حکام جو آفیشل تھے, انہیں کوئٹہ سے جان سولیکی کو اغوا کیا گیا, تو جنرل کیانی نے ایویڈنس پرووائڈ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو. اس وقت ان کے جو اسٹیشن چیف تھے اسلام آباد میں, ان کا نام جوناتھن بینکس تھا, تو وہ ایویڈنس دی کہ یہ برہمدہ بگٹی نے یہ اغوا کروایا ہے, جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کو اور پھر امریکہ کو اس میں انٹروین کرنا پڑا. اور وہاں سے ایک سبق پیدا ہوا جہاں حامد کارزائی نے پہلی دفعہ یہ مانا کہ برہمدہ بگٹی کابل میں ہے. پھر ان کا وہاں سے ایگزٹ ہوا, وہاں سے نکل کے پہلے انہوں نے فرانس میں اسائلم کی اپلیکیشن ڈالی, وہ اسائلم اپلیکیشن فرانس نے نہیں مانی. پھر جنیوا وہ پہنچے سوئٹزرلینڈ میں, جہاں انہوں نے 2011 میں ایک اسائلم اپلیکیشن ڈالی, پاکستان نے اس کی مخالفت کی. وہ اسائلم اپلیکیشن اس سال جنوری میں سوئٹزرلینڈ نے رد کر دی, اور پھر ہم اگست اور سپٹمبر میں سننے لگے کہ برہمدہ بگٹی جو ہیں وہ ہندوستان جا سکتے ہیں, وہاں انہیں اسائلم ملے گا. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ان کا ایک فیمس کانٹروورشل انٹرویو سامنے آیا تھا, جو خود انہوں نے واٹس ایپ پہ پھیلایا تھا, جو ہندوستان کے کسی ٹیلی ویژن چینل نے کیا تھا, جس میں وہ مودی صاحب کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا. یہ ٹائم کرتا ہے اس سے جب کشمیر میں حالات خراب ہونے لگ گئے, وہاں ایک انریسٹ تھا, تو ہندوستان نے بلوچستان کے کاز کو اٹھانے کی کوشش کی. وہ ٹکڑا میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation. And we hope that the Indian government, Indian media, and whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation, but also strive to help practically the Baloch independence movement. لیکن یہ جو انٹرویو کا ٹکڑا آپ نے دیکھا جو خود سے برہمدہ بگٹی نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے, جو غالباً کسی انڈین ٹیلی ویژن ٹیم نے ان کا کیا تھا, یہ اس برس اگست 2016 کا ہے, جس میں مودی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت ہوا جب کشمیر میں صورتحال جو ہے وہ مودی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی. لیکن اس سے ٹھیک ایک برس پہلے, اگست 2015 میں, ایک سال پہلے, برہمدہ بگٹی نے BBC کو ایک انٹرویو دیا. BBC اردو کی سائٹ پہ ہے, پوری دنیا میں اس پہ ڈسکشن ہوئی, جس میں انہوں نے یہ آفر کی, انہوں نے کہا کہ اگر میرے باقی رفقائے کار ایگری کریں, اس پہ کنسنسس ہو جائے, تو ہم بلوچستان کی آزادی کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں.
یہ وہ انٹرویو ہے جس کے اوپر بہت سے بلوچ نیشنلسٹ جیسے غلام سراج اکبر ہیں جو ایک بلوچ ریبل ہیں یا سیپریٹسٹ ہیں اور دانشور بھی ہیں اور امریکہ میں سے لکھتے ہیں. ہفنگٹن پوسٹ میں انہوں نے ایک پیس لکھا برہمداغ بگٹی تھنکنگ کے حوالے سے کہ برہمداغ بگٹی ایسا کیوں سوچ رہے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں, یہ اتنی بڑی ڈرامیٹک تبدیلی ان کے ذہن میں کیوں آئی. لیکن کچھ اور انالسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تبدیلی کی وجہ کم از کم 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ضرب عضب میں جو بہت سے انسرجن گروپس تھے, کبھی BLA یا BRA کی جو آرمی وارث تھیں, سب ان کا زور جو ہے وہ بہت حد تک ٹوٹ گیا. بہت سے جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ساتھ ہی ایک دوسری جو پیرلل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نتیجے میں جو اکنامک پائے اپرچونٹی نظر آنے لگ گئی بلوچ ٹرائبس کو, سرداروں کو, لوگوں کو, اس میں خود برہمداغ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, اپنے آپ کو پری پوزیشن کر رہے ہیں اور وہ خود بھی اس کا حصہ بننا چاہتے تھے. تو جو BBC کا انٹرویو تھا اگست 2015 میں, اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کے ادارے جو ہیں وہ ان سے نیگوشیٹ کریں اور ان کو کچھ دیں کہ بلوچستان کی فیوچر حکومت میں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں, یہاں کی سیاست میں انہیں کیا مل سکتا ہے. اور اب ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سیریس نیگوسیشن نہیں کی گئی, ان کی آفر کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاست جو ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے. اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ ان کے پاؤں سے نکلتا چلا جا رہا ہے, زمین سرک رہی ہے. 3 چیزیں اس میں دیکھنے کیا ہے. ایک تو ان کے اپنے کزن جو ہیں شاہزین بگٹی, جو جناب نواب طلال بگٹی مرحوم جو صاحبزادے تھے نواب اکبر خان بگٹی کے, تو ان کے جو بیٹے شاہزین بگٹی ہیں انہوں نے جمہوری وطن پارٹی جو خود نواب اکبر خان بگٹی کی پارٹی تھی اسے وہ تقریباً مکمل طور پہ انہیرٹ کر چکے ہیں. وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, تمام زمینوں کے اور قبیلے کے جو معاملات ہیں وہ بہت حد تک طے کر رہے ہیں. اور یہی صورتحال رہتی ہے تو 2018 کے الیکشن میں وہ 3 کم از کم یا 4 سیٹیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. دوسری طرف سرفراز بگٹی جو ہیں وہ بھی بگٹی ٹرائب سے ہیں, ایک دوسرا حصہ ہے, لیکن وہ آج بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں. آپ اکثر ان کو بڑی پرومیننٹ پوزیشنز میں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں. تیسری تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہربیار مری صحیح ہے کہ مری ٹرائب کے ہربیار مری جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں, ان کی BLA بھی ایک ہے جس کو وہ کلیم کرتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ انہی کے اپنے بھائی جو ہیں چنگیز مری وہ بلوچستان کی حکومت کا حصہ ہیں اور وہاں کے ایگریکلچر منسٹر ہیں. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ بلوچستان کی جو پالیٹکس ہے وہ بدل چکی ہے اور ہندوستان کی جو ایجنسیز جو کچھ اس وقت کر رہی ہیں فار پروپیگنڈا پرپزز یا انفارمیشن وارفیئر, غالباً وہ اور ساؤتھ بلاک جو ان کا پروفیشنل جو فورن منسٹری ہے, فورن افیئرز ہے منسٹری ہے ہندوستان کی, وہ دیکھے گی کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے کیا. مطلب کوئی چیز اٹھانے کا ایک اسپریڈ شیٹ انالیسس کریں گے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے یا اس کا نقصان زیادہ ہے. ناظرین, اب ایک طرف تو مودی سرکار بلوچستان کے ایشو کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہے, ایک بلوچ ایگزائل گورنمنٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو کی بڑی نازک صورتحال ہے, جہاں بتایا جاتا ہے کہ وہاں کی چیف منسٹر جے للیتا شدید علیل ہیں, ان کمیونیکاڈو ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں جناب سبرامانیم سوامی, ڈاکٹر سبرامانیم سوامی, جنہیں BJP کا بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے. انہوں نے ایک پریس ریلیز کی ہے, خط لکھا ہے ہندوستان کے انٹیریئر منسٹر جناب راجناتھ سنگھ کو, جس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ تامل ناڈو کے حالات اتنے نازک ہیں اور یہاں حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں پر ایک تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, لیجسلیٹو اسمبلی کو فوری طور پر برخاست کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, یہاں پہ آرمڈ فورسز اسپیشل جو پاورز ایکٹ ہے اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ نیکسلائٹ گوریلاز نے ڈسرپشن مچائی ہوئی ہے, یہاں پہ ڈراویڈا کازاگام جو کہ ایک نچلی ذات یا شیڈول یا دالت کی پارٹی ہے, اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ داعش جو ہے اس کی ایکٹیویٹی جو ہے IS کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس لیے آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ جو ہے کئی ڈسٹرکٹس میں دینے کی ضرورت ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان کے بلوچستان کے چند جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کی جو شورش ہے, وہاں جو ڈسٹربنس ہے اس کو تو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسی سینکڑوں شورشیں چل رہی ہیں کہ اگر ہم انہیں ہائی لائٹ کرنے بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس تو پھر ٹاپکس کی کوئی کمی نہیں ہوگی. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.